बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 13 अगस्त बुध का दिन, ताज़ा तरीन ख़बरें, इत्तलाआत और तबसरे। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात से मुतालिक दो अहम नौइयत की ख़बरें हैं, एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के तवील दौरे के बाद बेल्जियम पहुंचे और उन्होंने वहां पे भी एक तकरीब में शिरकत की। जिस होटल में ठहरे वहां क्या हुआ, तकरीब में क्या हुआ और सारी सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। और ख़ास तौर पे जनरल आसिम मुनीर साहब ने क्या बातें की और वो मुस्तकबिल करीब में बनना क्या चाहते हैं और क्या क्या लड्डू उनके दिल में फूट रहे हैं। और उनके साथ थे मोहसिन नकवी साहब। और मोहसिन नकवी साहब की अगली मंजिल कौन सी होगी, उन्होंने अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों, दोस्तों और कोलीग्स को क्या पैगाम भिजवाया है अमेरिका और यूरोप से, और वो भी कुछ तैयारियां कर रहे हैं। दो खबरें हैं, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन पहले ज़रा सूरत हाल का जायज़ा ले लेते हैं। दो तीन दीगर खबरें, ख़ास तौर पे मोहसिन नकवी साहब इस वक्त मौजूए बहस हैं। वो पार्ट टाइम PCB के चेयरमैन भी हैं, पार्ट टाइम वो वज़ीर ख़ारजा भी हैं और पार्ट टाइम सेनेटर भी हैं, पार्ट टाइम जर्नलिस्ट भी हैं और पार्ट टाइम वो खुसूसी एलची भी हैं, पार्ट टाइम वो वज़ीर दाखिला भी हैं। उनके पास बेशुमार किस्म के पोर्टफोलियोज़ हैं और वो इसलिए हैं कि वो जनरल आसिम मुनीर साहब के फैमिली मेंबर्स गर्दाने जाते हैं और इत्तलाआत हैं कि उनके इन लॉज की तरफ से उनकी रिश्तेदारी है। यही वजह है कि मोहसिन नकवी साहब अचानक नुमदार हुए और वो केयर टेकर पंजाब के वज़ीर आला बने, निगरान वज़ीर आला बने और फिर उनके दौर में 9 मई हुआ और उसके बाद उनको बहुत सारे ओहदों से नवाजा गया और उनको मुस्लिम लीग नवाज़ ने सेनेटर बनाया, लेकिन वो आज़ाद सेनेटर के तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ के वोटों से सेनेटर बने। ये एक अजीब व गरीब बात है, मुस्लिम लीग नवाज़ हो और वो फिर एक आज़ाद मेंबर को सेनेटर बनवाए। इसी तरीके से सिंध से फैसल वाडा साहब आज़ाद सेनेटर थे, औरंगज़ेब साहब आज़ाद सेनेटर थे, तो काकड़ साहब जो हैं वो भी आज़ाद सेनेटर थे। तो ये सिचुएशन चल रही है। तो मोहसिन नकवी साहब उन सब में आगे निकल गए दौड़ में और इस वक्त वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के राइट हैंड भी वही हैं, लेफ़्ट हैंड भी वही हैं और हर एतबार से उनके ओपनर बैट्समैन भी वही हैं और उनके ओपनर बॉलर भी वही हैं और हर मामला उन्हीं से करवाया जाता है। ये बैकग्राउंड मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब ने पंजाब में जंग में अपने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है और वहाँ पे उनका एक घर, उनका या उनके इन लॉज का, उनके अजीज़ों का वो घर जो है वो आबाद हो चुका है और वहाँ पे चाय पानी डेरादारी शुरू हो चुकी है। और मोहसिन नकवी साहब की तरफ से जो पैगाम भिजवाया जा रहा है वो यही है कि वो बहुत जल्द ज़िमनी इलेक्शन होंगे और उसमें हिस्सा लेंगे। अगर वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ते हैं तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि वो इलेक्शन लड़ने के बाद ज़ाहिर है वज़ीर दाखिला तो वो हैं ही हैं और वो फिर वज़ारत उज़्मा की तरफ जाएंगे, क्योंकि कौमी असम्बली का मेंबर होना ज़रूरी है आइन के तहत। और 26वीं आइनी तरमीम में वो भी तब्दीली नहीं करवाई गई। अगर फील्ड मार्शल चाहते तो ये तब्दीली करवा सकते थे कि सेनेटर भी वज़ीर आज़म बन सकता है, लेकिन फिल वक्त इतना कुछ नहीं किया गया और अब कौमी असम्बली की नशिस्त मुतवक्के तौर पे वो खाली करवाएंगे शेख वक्कास अकरम साहब से, उनको डिस्क्वालीफाई करेंगे, नाअहल करेंगे और वो असम्बली में नहीं आ रहे और उनकी जगह पे फिर मोहसिन नकवी साहब को मैदान में उतारने का प्रोग्राम है। और अगर शेख वक्कास अकरम साहब आ जाते हैं तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा, फिर उनको कोई और सीट दी जाएगी। बहरहाल ये बात कन्फर्म है कि उनके डेरेदारी जो है वो आबाद हो चुकी है और उन्होंने अपने अजीज़ों, अकारिब और करीबी दोस्तों को भी कहा है कि बहुत जल्द आने वाले दिनों में अच्छी खबर मिलेगी उनके हवाले से। तो ये सूरत हाल तो है मोहसिन नकवी साहब के मामले में जी। अब मोहसिन नकवी साहब क्यों वज़ीर आज़म, कब बनाया जाएगा, ये है असल सवाल। इसके बारे में आपको इंशाअल्लाह आपको अपडेट दूंगा। फिल वक्त आज इतनी खबर ही काफ़ी है मोहसिन नकवी साहब से मुताल्लिक कि वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं और अगर वो वज़ीर आज़म बनेंगे तो फिर शहबाज शरीफ साहब नहीं होंगे। और मोहसिन नकवी साहब ज़रदारी साहब के भी बहुत अच्छे जो हैं बच्चे हैं
اور وہیں سے انہوں نے اپنا جو سیاسی کیریئر کا آغاز کیا تھا وہ وہیں سے کیا تھا۔ چودھری شجاعت حسین صاحب کی فیملی کے ساتھ بھی ان کی عزیز داری اور تعلق داری ہے، اور ان کی شادی جو ہے ان کی اہلیہ ان کی عزیز و اقارب میں آتی ہیں جی، تو کہیں نہ کہیں سے جا کے ان کا بھی لنک بن جاتا ہے۔ تو یہ ہیں معاملات اور یہ ہے صورتحال۔ اب آتے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب کا دورہ امریکہ۔ پہلے تو دورہ امریکہ کے بارے میں ایک خبر دی ہے شاہین صہبائی صاحب نے، اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ جو امریکہ میں جنرل عاصم منیر صاحب نے تقریر کی ہے اس میں انہوں نے پاکستان کے بارے میں بھی قابل اعتراض الفاظ بولے، اور پاکستان کو کچرے کا ٹرک کہا، اور انڈیا کو چمکتی دمکتی مرسڈیز کہا، اور انہوں نے کہا کہ موٹر وے پر جا رہے ہیں اور دونوں کی ٹکر ہوتی ہے تو نقصان تو نئی نویلی چمکتی ہوئی مرسڈیز کا ہوگا، اور پاکستان کچرے کا ٹرک ہے اس کا کیا نقصان ہونا۔ تو اس پہ تو کیونکہ پاکستان میں اگر یہ الفاظ کوئی اور بولتا تو اس وقت ہمارا میڈیا، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو جانا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا اور کسی نے اس کا تذکرہ تک نہیں کیا۔ یہ خبر انہوں نے جو تقریر وہاں پہ کی، اور پاکستان کی تضحیک کی گئی دوسرے معنوں میں۔ دوسرا انہوں نے جو جوہری طاقت کے حوالے سے کہا تھا کہ اگر ہمیں کوئی خطرہ ہوا تو ہم آدھی دنیا کو جو ہے وہ تباہ کر کے دم لیں گے۔ اس پہ جو خبر شاہین صہبائی صاحب نے دی ہے وہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل تیار ہو جائیں، کہتے ہیں کھانسی کا شربت پی کر ایمبیسی کے ملازمین اور گنتی کے چمچوں کے سامنے بڑھ کے مارنے کا نتیجہ خطرناک ہوتا ہے اور جلدی نکل آتا ہے، بلکہ نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ ہمارے صاحب نے بڑی رعونت سے امریکہ میں بول دیا پاکستان آدھی دنیا پر جوہری ہتھیار مار دے گا، یعنی ساری دنیا کو بتا دیا کہ ہم بڑے وکھرے ٹیپ دے گنڈیاں ساڑے نال پنگا نہ لینا۔ یہ جناب شاہین صہبائی صاحب کے الفاظ ہیں، میرے نہیں۔ اب بھارت کو تو چھوڑ دیں، وہ تو ویسے ہی ڈرتے ہیں۔ بڑے بڑے امریکی افسر بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ فوجی تو اسامہ بن لادن کی طرح باتیں کر رہا ہے، اور ایک اہم افسر مائیکل روبن نے کہا کہ امریکہ فوری سے پیشتر عاصم منیر کو ناپسندیدہ شخص ہونے کا اعلان کرے اور پاکستان کو اپنا نیٹو الائے کہنا بند کرے۔ اور اس طریقے سے پاکستان کے بارے میں بھی اس نے کہا کہ پاکستان پہ بھی پابندیاں لگائی جائیں اور عاصم منیر صاحب کا ویزا منسوخ کیا جائے، تمام پاکستانی افسروں کے ویزے بند کیے جائیں جب تک پورا ملک جو ہے وہ دنیا سے معافی نہ مانگ لے اور ان کو برطرف نہ کر دے پاکستان کی اپنی حکومت۔ اور یہ امریکہ کی تقریر کا اثر ہے، شاہین صہبائی صاحب کہتے ہیں، تو اگلی تقریر کا اثر ابھی آنا ہے۔ تو یہ امریکہ کا ان کا وزٹ تھا جسے بہت کامیاب قرار دیا جا رہا ہے، اور عالمی ذرائع ابلاغ بھی اس کو بیان کر رہے ہیں۔ فائنینشل ٹائمز نے لکھا کہ انڈیا بہت پریشان ہے، نریندر مودی بہت پریشان ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بڑے قربت کی طرف جا رہے ہیں اور انڈیا سے دوری کی طرف جا رہے ہیں، اور ٹیرف کا معاملہ پاکستان کے ساتھ طے ہو چکا، انڈیا نے ابھی تک طے نہیں کیا، اور انڈیا پر 50% جو ہے وہ ٹیرف لگا دیا گیا ہے۔ اور انڈیا نے کیا کیا ہے کہ انڈیا میں جو امریکی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور یہ سرکاری سطح پہ شروع کروایا گیا ہے نریندر مودی کی سرکار نے، تاکہ امریکہ کو اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشنز پہ ٹیرف کے معاملے پہ قائل کیا جا سکے۔ اب آتے ہیں برسلز کے حوالے سے۔ جی برسلز میں آئے عاصم منیر صاحب، اور جس ہوٹل میں ٹھہرے وہاں پہ بھی احتجاج ہوا، اور پاکستان تحریک انصاف اور اوورسیز پاکستانیوں نے جن کے رشتہ داروں کے خلاف پاکستان میں مقدمات درج کروائے گئے ان کو ہراس کیا گیا اور ان کو خوفزدہ کیا گیا، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے۔ ان عزیز و اقارب نے، اوورسیز پاکستانیوں نے برسلز میں احتجاج کیا، پہلے پاکستان کی ایمبیسی کے سامنے کیا، وہاں پہ مار دھاڑ ہوئی، اور پھر ایک اپلیکیشن دی گئی جناب عاصم منیر صاحب کے خلاف برسلز پولیس کو، اور اس کے بعد پھر جس ہوٹل میں قیام تھا ان کا وہاں پہ بھی احتجاج مسلسل ہوتا رہا، اور وہاں پہ بھی اوورسیز پاکستانی پہنچتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کرنا تھا۔ یہ جب جھگڑا ہو گیا
اس برسلز میں، تو جب جھگڑا ہوا تو اس کے بعد کچھ لوگ زخمی بھی ہو گئے. تو اس کے بعد پھر یہ خطرے سے خالی نہیں تھا کہ جناب عاصم منیر صاحب کا پروگرام جو ہے وہ اس کو اس رسک لیا جائے. لہٰذا اس کے لیے پھر شارٹ لسٹ کیا گیا، بہت ہی سکروٹنی کی گئی کہ کون سے لوگ ہوں گے جو اس ہال میں موجود ہوں گے جہاں پہ یہ ساری گپ شپ لگانی ہے جنرل صاحب نے. اس کے بعد پھر فوری طور پہ اس کا بندوبست کیا گیا. برطانیہ سے کچھ لوگوں کو بلوایا گیا، کچھ دیگر شہروں سے بلوایا گیا جو بہت ہی کنفرم قسم کے لوگ تھے اور جن کی لائلٹی اور جن کی تابع داری پہ شک نہیں کیا جا سکتا تھا. ان لوگوں کو ٹکٹس دیے گئے اور ٹکٹ ارینج کیے گئے اور ٹکٹ ارینج کر کے ان کو جلدی جلدی بلوایا گیا. اور پھر وہ جو افراد ہیں، جو لوگ ہیں، وہ پھر اس تقریب میں تھے. اور اسی طریقے سے یورپ کے مختلف ممالک سے بھی چیدہ لوگوں کو بلایا گیا، ان کی سیکورٹنی کی گئی، ان سے انڈر ٹیکنگ لی گئی، ان کے حال حوال پوچھے گئے. اس کے بعد پھر یہ تقریب ہوئی اور وہاں پہ جنرل صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اور پھر بہت زیادہ بے تکلف نظر آئے جو حال میں موجود تھے. ان کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ دیے گئے، گلے سے گلے لگایا گیا اور بڑے فرینک ماحول میں تصویریں بھی کھنچوائی گئیں پاکستانیوں کے ساتھ. اور اگلی بات جو وہاں پہ جو موسٹلی تھا، جو آف دا ریکارڈ انہوں نے گپ شپ لگائی، وہ ساری یہ تھی کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف، اس کے بارے میں میری پالیسی بڑی واضح ہے. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہاں پہ لوگ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ آپ بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے کہا، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ وہاں پہ موجود نہیں تھے بلکہ وہاں پہ جو لوگ گئے تھے ان کو کہا گیا کہ آپ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ان کو آپ توڑیں اور ان کو کلٹیویٹ کریں اور ان کو ہمارے ساتھ رابطے میں لے کے آئیں. اور رابطے میں آئیں گے تو جتنے بھی ہوں گے، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی جو چھوڑتا جائے گا وہ ہمارا ہر دل عزیز بنتا جائے گا، ہم اسے مکمل طور پر لک آفٹر کریں گے. یہ مجھے 3-4 لوگوں سے زیادہ بندوں نے یہ بات بتائی ہے اور کچھ نے تو وائس نوٹ بھی بھیجے. اور انہوں نے کہا کہ یہ وہاں کا اندر کا ماحول تھا اور وہاں کا ماحول انہوں نے یہی تاثر دیا. میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ باتیں کیوں کی گئی ہیں کہ عمران خان کو چھوڑ دیں، پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں اور ہم سب کو پھر اپنے ساتھ گلے لگا لیں گے، ہم ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے. اور جو موجود تھے حال میں ان کو کہا کہ آپ زیادہ سے زیادہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو لے کے آئیں اور اوورسیز چیپٹر جو ہے اپنا کھڑا کریں. یہ وہاں پہ باتیں ہوئی ہیں. اچھا، یہ باتیں کیوں کی گئی ہیں؟ اگلی بات یہ بتا دوں کہ آج کل کیونکہ ایکسٹینشن کا معاملہ ہے اور عاصم منیر صاحب ایسی باتیں پبلک میٹنگ میں بھی کر رہے ہیں اور آف دا ریکارڈ بھی کچھ لوگوں سے کرتے ہیں. اور وہ اس لیے کرتے ہیں عمران خان کے خلاف اور پی ٹی آئی کے خلاف خاص طور پہ زیادہ ساری کرتے ہیں کہ وہ جا کے نواز شریف صاحب کو بتائیں گے، وہ شہباز شریف صاحب کو، مریم صاحبہ کو بتائیں گے اور کہیں گے کہ جناب بالکل آپ ڈٹے رہیں، جنرل صاحب سے اچھا کوئی بندہ نہیں ہے، ان کو ایکسٹینشن دے دیں. یہ عمران خان کا قلع قمع کریں گے، یہ پی ٹی آئی کو کرش کریں گے اور ہمارے ساتھ بھی انہوں نے یہی باتیں کی ہیں. تو بہرحال یہ سچویشن، یہ صورتحال ہے جی. اور برسلز میں مختلف شہروں سے، مختلف ملکوں سے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور وہاں پہ بھی خطاب کیا گیا تاکہ کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو. لیکن سوال پوچھنے والے تو پوچھ ہی جاتے ہیں. باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا. مزید برسلز سے آئیں گی کیونکہ لیٹ نائٹ تھا تو اس لیے میں رات کو زیادہ نہیں لے سکا. 2-3 بندوں سے بات ہوئی تو ان سے کچھ چیدہ نکات مل گئے تھے. تو بہرحال کل وہ یوم آزادی ہے تو یوم آزادی کی تقریب سے آرمی چیف عاصم منیر صاحب جو ہیں کہیں نہ کہیں آپ کو خطاب کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور وہ پاکستان واپس پہنچ جائیں گے. فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.